अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज के वीलॉग में सबसे पहले आज का एक जो फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का था, उस हवाले से मैं आपको एक अहम ख़बर भी दूंगा। वो फ़ैसला ये था कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक तफसीली फ़ैसला जारी किया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो साद रिजवी हैं उनके लिए, कि उनके जो सरबराह हैं उनको मज़ीद नज़रबंद नहीं रखा जा सकता अगर उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस नहीं है। तफसील आपने बहरहाल पढ़ ली हुई है, अखबारात में भी आ जाएगी और आ गई होगी। जब तक मैं वीडियो दूंगा तो ये हो सकता है अखबारात में भी तफसील आ जाए, लेकिन जो असल उसके पीछे पस मंज़र है वो ये है कि हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो इसको कलअदम करार देने की जो बात की जा रही है, उसके हवाले से ये मेरे पास ख़बर है कि इमरान ख़ान जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के ख़िलाफ़ हैं। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ और ये ख़बर ये मेरा तज्जिया नहीं है, बल्कि बड़ी अहम ज़राए जो हैं हमारे, और उन्होंने इससे तस्दीक की है इमरान ख़ान के इंतहाई करीबी ज़राए से। अब करीबी ज़राए से मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि वो करीबी ज़राए सियासी नहीं हैं, बल्कि वो बराह रास्त आप उनको ख़ानगी भी कह सकते हैं, ख़ानगी ताल्लुक़ात के जो ज़राए हैं, उनसे ये बात की तस्दीक हुई कि इमरान ख़ान बज़ाते ख़ुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के सख्त ख़िलाफ़ हैं। वो ये कहते हैं, बल्कि उनको कहते हुए सुना गया है और कहा भी है उन्होंने निजी अपने महफ़िल में, कि जब मैं बारहा बात करता हूँ मदीने की और मदीने के निज़ाम की, और जब मैं बात करता हूँ बार बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो उनके ख़िलाफ़ जो बातें हुई थी सारी, और जो कुछ हुआ है, और जो अमेरिका में भी उन्होंने उस चीज़ को उठाया इस्लाम फ़ोबिया की, वो कहते हैं मैं बात करता हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं तौहीन रसालत के ऊपर या हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कंप्रोमाइज़ करूँ। मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, न ये मेरी ख्वाहिश है और न ये मेरे ईमान का हिस्सा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि कुछ आलमी मामला थे, इसलिए मैंने इसको डिलेइंग टैक्टिस किया था। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि उनके कुछ करीबी दोस्त जो हैं, अब वो आपको पता है वो दोस्त, अब मैं तो यह नाम नहीं लूँगा, लोग खुद समझते हैं, जो उनके पैराशूटर्स हैं, और ख़ास तौर पे अब वो लोग जो जो उनके करीबी दोस्त थे या जो उन्हें नाकाम करना चाहते थे या जो मगरिब के पेरोल पर हैं, वो असल में नहीं चाहते हैं कि ये मसला जो है तहरीक लब्बैक के ऊपर को कोई आज़ादी मिले और तहरीक लब्बैक को सियासी जमात के तौर पे लिया जाए। और आपको पता है कि ऐसे ही लोग हमारी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारे हैं, तो वो इसलिए फिर इमरान ख़ान ने कहा था कि आप इसको अगर समझते हैं तो आप पार्लियामेंट में ले जाएं, और पार्लियामेंट में ले जाते ठीक है, अगर पार्लियामेंट से अगर मंजूरी आ जाती है तो ठीक है, वो और बात है, देखा जाएगा, लेकिन बज़ाते ख़ुद वो ये कहते हैं कि मैं तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के सख्त खिलाफ़ हूँ। तो ये बड़ी अहम ख़बर थी, ये मैंने इमरान ख़ान के हवाले से आपको बताई। अच्छा, दूसरी एक और बात यह है कि आपको ये भी पता लग गया कि वो ज़ैन बुगटी के बाद उन्होंने आज सरफराज बुगटी को भी नाराज़ बलोचों के हवाले से एक उसमें शामिल कर लिया है। तो वो भी होंगे और साथ में सरफराज बुगटी भी। तो मैं समझता हूँ कि जो नाराज़ बलोचों के साथ जो बात करने की इमरान ख़ान की जो कि प्ली है और ये जो इनका इक़दाम है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, और मैं मेरे नज़दीक बहस एक तजिया करते हुए मैं समझता हूँ कि ये सियासतदान और कि ये फ़ैसला जो है उनका बहुत दुरुस्त है। और ये जो मेरे अपने ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि इसमें इमरान ख़ान को बड़ी कामयाबी हो जाए और बलूचिस्तान में, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ थी। अच्छा, दूसरा अब थोड़ा सा आ जाएँ, जो इमरान ख़ान साहब उज़्बेकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, आपको पता लग गया होगा, तो यहाँ मैं बता दूँ कि हमें पता लगा है कि उज़्बेकिस्तान के दौरे के अंदर इमरान ख़ान साहब के साथ एक बहुत बड़ा तिजारती वफ़द जा रहा है, और तिजारती वफ़द के साथ साथ कुछ दिफाई भी वहाँ पर MOU साइन होंगे। और वो जितनी तिजारती इस वक्त इमरान ख़ान तिजारत जो कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर इमरान ख़ान ने, जो मैंने बताया था ना, लोग नहीं समझते, गुड मुड कर देते हैं, वो जो इनका विज़न है ना, चाइना वाला विज़न, कि वो कहते हैं कि भाई हम मतलब रियासत मदीना की बात होगी और फिर साथ में चाइनीज़ मॉडल। वो चाइनीज़ मॉडल बुनियादी तौर पर ये तिजारत है। तो कुछ मामलात पे इमरान ने तिजारत को ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश की, और पाकिस्तान से जो तिजारती माहदे होंगे वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल होंगे। अच्छा, अब दूसरा आपको एक बात ये भी बता दूं कि आपने कल बाइडन साहब की तक सुन ली होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखबारात में भी आ गई। उन्होंने बस, वो आपको पता है कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम यही कह सकते हैं, उस पर क्या तजिया होगा। वो ये कहते हैं कि हमने अचीवमेंट कर ली, उसामा बिन लादन को मार लिया। भाई, अगर उसामा बिन लादन को ही मारना आपका मकसद था तो उसके फ़ौरन बाद ओबामा दौर में ही आप इसको विड्रॉ कर लेते हैं। पूरा आपने ट्रम्प का दौर निकलवाया अमेरिका को। तो खैर, ये तो मतलब ये एक किसी बात का, बेबुनियाद बात का बिला वजह जवाज़ हम इसे कह सकते हैं। बहरहाल ये है कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है सदर बाइडन की, उससे तमाम उस पर तवजिया सिर्फ मेरा यही है कि वो एक शिकस्त खुर्दा
امریکہ ہے جس نے کہ شکست کھائی ہے، اور اب انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ طالبان کے ذریعے اگر مطلب کوئی وہاں طاقت سے قبضہ ہوا، وہاں لوگ کوئی مر گیا، تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ بھئی اب ذمہ دار آپ کی کیا ذمہ داری اور کیا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ آپ تو خود وہاں سے بھاگے ہیں راتوں رات چھوڑ کے، تو نہ آپ کسی چیز کے ذمہ دار ہیں، اور نہ بس آپ ذمہ دار اس بات ہیں کہ آپ نے پوری مسلم دنیا کے اندر ایک ہاہاکار مچا دی، پوری مسلم دنیا کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا، خطے کو ڈسٹرب کیا، اور جہاں کہیں بھی امریکہ کی تاریخ ہے کئی حالات خراب ہوئے تھے، امریکہ ہی گیا ہے اس حوالے سے۔ اچھا، اب اسی حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا چین کے حوالے سے کہ چین جو ہے پیش قدمی کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ، میں نے پرسوں کہا تھا اور اب آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ اب چین نے اعلان کر دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر ان کی تعمیر و ترقی کے اندر بے انتہا بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پس پردہ چائنا کی اور طالبان کی بات چیت ہو رہی تھی، اور وہ آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ وہ پس پردہ سارے معاملات چین کے طالبان کے ساتھ طے پا گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اور اب اس کے بعد اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر روس اور امریکہ کی ناکامی کے بعد چین جو ہے جو ایک سپر پاور ہی ہے سمجھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پر کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس وقت اس کی جو صورتحال وہ یہ ہے کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے پہ وہاں پہ اب ناکامی ہو جائے اس تمام مسئلے کے اندر۔ اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ تاجکستان کے مسئلے پر امریکہ جو ہے روس اور چین کے خلاف اختلافات کرانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اس میں جے شنکر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ ادھر ایران سے بھی مل رہے ہیں اور ادھر بھارت کے حوالے سے بھی بھارت کے مفادات کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کا اور جو ایران کا، جو میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو، طالبان کے ساتھ جو ایران کے معاہدے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی طالبان، ایران اور روس کے معاہدے جو طے پا گئے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک سب سے بڑی ایک چیز یہ ہے کہ جو ایرانین بارڈر ہے اور جو افغانستان کا بارڈر ہے اس پہ یہ ایک طے پایا ہے کہ ایران کے اور طالبان کے جو ہے مل کر جو ہے اس کی وہاں پر وہ نگرانی کی جائے گی۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہاں سے یہ جو ایک ایشو بن رہا تھا کہ وہاں سے جنگجو گھسیں گے یا داعش گھسے گی ایران کے بارڈر میں یا کوئی ایسا مسئلہ، تو وہ ایک ایشو ختم ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا اس کے حوالہ ہے کیونکہ ایران کے ساتھ جو یہ معاہدے ہوئے ہیں آج افغانستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، اور امریکہ کو ان معاہدوں کی وجہ سے بڑی سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اسی لیے امریکہ نے عالمی اداروں کے ذریعے ایران پر پھر دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ابھی جیسے ہی ایران انگیج ہوا افغانستان کے اندر، تو امریکہ نے ادھر یو این او کے اندر بھی کچھ ہمیں پتہ لگا ہے کہ ایران کے حوالے سے کچھ انہوں نے ڈرافٹ بنانے شروع کر دیے ہیں، اور آئی اے ای کو تو کہہ دیا تھا، اور اب آئی اے ای نے کچھ پتہ نہیں آپ کو یہ خبریں آئی نہیں آئیں، لیکن ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ آئی اے ای نے ایران کو کل دھمکا دیا ہے شام کو، اور کہا ہے کہ جناب آپ جو ہے جو جوہری مادہ ہے 2015 کا اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر امریکہ نے ایران کے خلاف بھی وہ کارروائیاں کرنی شروع کر دیں آہستہ آہستہ، جو کہ پاکستان کے خلاف کیا۔ آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے کر دیا تھا کہ فوج کے اوپر جو پابندی لگائی ہے کہ کم سن لوگوں کو استعمال کرنا، اس قسم کی باتیں، مطلب یہ آپ کو میں بتا چوں گا یہ سب کچھ ہونا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، طالبان کا یہ بھی ہے کہ طالبان نے ایران کے ساتھ جو جتنی سرحد کے قریب تمام علاقوں کو فتح کر لیا ہے، اور بھارت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس تمام سچویشن کو، اس کے اندر کوئی ایسا مطلب اختلافات پیدا کی جائیں، ان کے درمیان کوئی پرابلمز کریٹ کی جائیں اور کوئی ایسا ایشو کھڑا ہو کہ جس کی وجہ سے طالبان کو وہاں پہ بہت زیادہ مخالفت ہو۔ اس حوالے سے جو ہے میرے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ بھارت کے کچھ سفارتکار ہیں جو کابل کے اندر ہیں، اور کچھ باہر نئی دہلی سے اور کابل کے درمیان ٹیلی فونک رابطے بھی ہو رہے ہیں، جس کے اندر یہ غور کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ملیشیا کے ہیں جو طالبان مخالف ہیں ان کو بھارت نے کہا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے، اور یہ یقین دہانی وہ کرا رہے ہیں اشرف غنی کو کہ وہ اشرف غنی کا ساتھ دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جو میری رائے ہے وہ یہ بہت ہی بے وقوفی والی بات ہے۔ اگر اشرف غنی اس بات کے اوپر اگر بھارت کا اعتماد کریں گے، وہ امریکہ ان کو نہیں سپورٹ کر سکا، امریکہ ان کو چھوڑ کر بھاگ گیا، امریکہ اشرف غنی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو جب ایک سپر پاور جو ہے اشرف غنی کو سپورٹ نہیں کر سکی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اگر اشرف غنی کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ پاکستان کو اتنا ایکسیس نہ دیں اور یہ کریں اور وہ کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو بے وقوف والی باتیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اشرف غنی ان چیزوں پہ ان کا اعتماد کریں گے، لیکن بہرحال یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، بھارت پوری کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، طالبان کے روس کے میں نے آپ کو بتایا کہ مذاکرات جو کامیاب ہوئے ہیں، میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور یہ بھی بتا دوں آپ کو جو اہم بات ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو سلما ڈیم کے حوالے سے بتایا تھا، جو ایک سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو سلما ڈیم ہے اس کے اوپر جو ہے انویسٹمنٹ ساری بھارت کی تھی، لیکن پانی اس کو ایران کو بھی ملنا تھا۔ تو یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جو مذاکرات ابھی تک کامیاب ہوئے ہیں طالبان کے، ایران کے اور روس کے جو سہ فریقی ہیں جو مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک چیز جو سب سے بڑی طے ہوئی جس پہ ایران راضی ہو گیا وہ یہ ہے کہ اس نے سلما ڈیم کے اوپر اپنا
دعویٰ جو ہے ٹوٹلی ختم کر دیا. اس نے کہا کہ ہم آپ سلما ڈیم سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں, طالبان جیسے سمجھتے ہیں بہتر وہ اس حوالے سے کریں. اور انہوں نے ان کے پانی کے حوالے جو اس کا جو پانی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کا پانی بھی نہیں لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے. اور یہی تمام صورتحال بھارت کو پریشان کر رہی ہے. جیسے میں نے بار بار کہا کہ بھارت بہت پریشان ہے, کیونکہ ایک تو بھارت کی ساری انویسٹمنٹ وہاں پہ ختم ہو گئی, اور بھارت کے کچھ جو ایکسپرٹس ہیں دفاع کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان آ گئے, یہ بھی میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان آ گئے اور طالبان کی حکومت آ گئی اور تو پاکستان کے ساتھ طالبان کے جو تعلقات ہیں اور جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں وہ یقین سے کہتے ہیں کہ ہمیں پھر خطرہ ہے کہ طالبان کی بڑی طاقت جو ہے, بڑا گروپ جو ہے, جو جنگجو ہیں وہ کشمیر کے اندر آ جائیں گے اور پاکستان ان کو سپورٹ کرے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ طالبان یہ کہہ چکے ہیں, طالبان کو کشمیر پہ جو بھارت نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, بھارت اس پہ طالبان کے بڑے تحفظات ہیں, طالبان اس کو اچھا نہیں سمجھتا. یہی وجہ ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو اس وقت طالبان جو نظر انداز کر رہے ہیں انڈیا کو, گو کے پس پردہ رابطے ہیں, بیک چینل میں رابطے ہیں, طالبان کی بات چیت چل رہی ہے انڈیا کی, جس طرح کہ انڈیا اور پاکستان کی بیک چینل پہ ٹریک 2 چلتی ہے, وہ ٹریک 2 چل رہی ہے. دوحہ کے اندر بھی بات چیتیں ہو رہی ہیں, لیکن بنیادی طور پر انہوں نے کچھ اپنے گول سیٹ کر لیے طالبان نے. انہوں نے جیسے میں نے بتایا تھا کہ اسلامی حکومت رہے گی, اور بھارت کے والے سے انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے اوپر ہماری پالیسی کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے, مسلمانوں کے کسی بھی حصے کو اس طرح دبا کے رکھنا, ناجائز قبضہ کرنا. تو یہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ایک ان طالبان کا اسٹینڈ ہے. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے, تو بھارت کو اس چیز کی بھی پریشانی ہے. اچھا دوسرا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو پھر بھارت جو ہے نا کچھ مسلم طاقتوں کے درمیان یہاں پہ سینڈوچ بن جائے گا, کیونکہ چین پورا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, رشیا بھی تقریباً پلس مائنس پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے, ادھر طالبان آ جائیں گے, پاکستان ویسے ہی مطلب جو عمران خان بات کرتے ہیں ریاست مدینہ, اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے, تو پھر آپ کو بتائے تو اس علاقے کے اندر پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی. تو اس وجہ سے بھارت جو ہے پریشان ہے. اچھا دوسرا, مغرب کے حوالے سے میں جو بات کر دوں کہ مغرب کی پوری کوشش ہے, یعنی یورپ کی بھی پوری کوشش ہے کہ وہاں پہ طالبان کو جو ہے نا اتنا ایکسیس جس طرح مل رہا ہے وہ نہ ملے. اور یہ بھی کہیں اخبارات میں خبر نہیں ہے, لیکن میرے اپنے ذرائع بتا رہے ہیں کہ مغرب اور نیٹو ممالک کی بھی یہ خواہش ہے کہ جس طریقے سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے افغانستان میں طالبان کا قبضہ ہونا جو ہے وہی سمجھتے ہیں کہ کوئی انتہا پسندی, حالانکہ کوئی انتہا پسندی کی بات نہیں, کچھ نہیں, یہ کہ ان کا ڈھکوسلا ہے جو انہوں نے پہلے کیا تھا. اور اس وقت خود جو ہے مغرب جو ہے خود انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے. اور جو مغرب کے اس وقت اہداف ہیں, میں نے بہت پہلے, آج سے شاید 1 سال 1.5 سال پہلے میں نے کہا تھا, اس کے بعد پھر مجھ پہ پابندی, میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پروفیشنل تجزیہ نگار تو نہیں ہوں, لیکن جو میرا منصب ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ یہ جو سارا جو چل رہا ہے آپ کے ویکسین پروگرام اور یہ سارے جو شیطانی قوتوں کے سارے معاملات ہیں اس پہ مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور نہ میں کرتا ہوں, کیونکہ مجھے وارننگز اس پہ بڑی سخت آ چکی ہیں, تحریری وارننگز آ چکی ہیں. تو بہرحال یہ صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے اسی پس منظر کے اندر مغرب جو ہے نا اس وقت وہ بھی مسلمانوں کی اور غیر جو مغربی جو ہیں, غیر مغربی جو لوگ ہیں یہاں پہ, ان سب کے خلاف ہوتا جا رہا ہے. اور آہستہ آہستہ یہاں پہ بڑی چیزیں پس پردہ جو ہے, بڑی چیزیں بڑی کاروائیاں ہو رہی ہیں. جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں, میں خود یورپ میں ہوں, جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بیک چینل میں جو چیزیں ہوتی ہیں, جو خفیہ پروگرام ہوتے ہیں, جو آئندہ 4 سال 5 سال کے پروگرام ہوتے ہیں, وہ عام آدمیوں سے ڈسکس نہیں کیا تھا. ایون یہ کہ بہت ساری گورنمنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ ایجنسیز جو ہے نا, ایجنسیز اپنے پروگرام جو ہے نا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سرکار سے بھی بالا ہو کے کام کرتی ہیں. اس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ابھی مغرب جو آپ کہتے ہیں نا کہ بہت ہیومن رائٹ کا, ابھی یونائٹڈ نیشن نے ایک نسلی امتیاز کا ایک بل بنایا تھا کہ اس کے اندر جو ہیٹریٹ ہے مسلمانوں کے خلاف یا دوسرے تیسرے معاملات, اس کے بل کو یورپ نے ریجیکٹ کر دیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو نسلی امتیاز کا بل بنایا تھا اس کو یورپ نے ریجیکٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں رائٹ ہے. اس پہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم ان سے تنگ آ چکے ہیں, ہمیں رائٹ ہے کہ اب ہم صرف یورپ کے مفاد کی بات کریں. تو یہ ساری صورتحال, ایک چھوٹا سا آخر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے 4-5 سالوں کے اندر جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے, یعنی کرونا کے بعد دنیا جو ہے 3-4 سالوں میں آپ کو بہت بدلی ہوئی نظر آئے گی. بہت سارے آبادی کے مسائل, بہت ساری چیزیں آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھے. آج کے میں اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کل آپ سے دوبارہ خبروں کے اوپر ضرور تجزیہ دوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.